गुज़श्ता साल जून में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया और 12 दिन तक जंग जारी रही तो अमेरिकी और इसराइली हुकाम ने यह दावा किया कि न सिर्फ ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया है बल्कि इसकी दीगर अस्करी सलाहियतों को भी शदीद नुकसानात पहुँचाए गए हैं। साथ ही 12 दिन तक ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसराइल पर मुसलसल मिसाइल दागने से ईरान के मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम हो गया है और अब ईरान की इतनी सलाहियत भी नहीं कि वो कम वक्त में इतने ही मिसाइल दोबारा तैयार कर ले। लेकिन हालिया जंग के 4 हफ्ते गुजरने के बाद हालात यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। अब भी जब अमेरिका और इसराइल दावा कर रहे हैं कि ईरान की अस्करी सलाहियतें ख़त्म कर दी गई हैं तो ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। ईरान न सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल और खलीजी ममालिक में कई मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहा है बल्कि अब इसराइल के जदीद दिफाई निज़ाम से भी ईरानी मिसाइल बच निकलने और नुकसान पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। मगरबी मीडिया इस पर हैरत का इजहार कर रहा है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों में ईरान के मिसाइल इसराइल के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को चीरते हुए इसराइली सरजमीन पर गिर रहे हैं जिससे इसराइली इंटरसेप्टर्स पर सवालात उठ गए हैं और इसराइल की कमज़ोरी ज़ाहिर हो रही है। 21 मार्च की रात तकरीबन 3 घंटे के वक्फे से ईरानी मिसाइलों ने रात और डिमोना के 2 शहरी इलाकों को बराह रास्त निशाना बनाया था जिससे कई इमारतें तबाह हो गई थीं और हुकाम के मुताबिक 115 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए थे जिनमें से 11 की हालत तशवीशनाक है। डिमोना के एक रिहायशी जिन्होंने सारा मंजर देखा था उनका कहना है कि इसराइल के स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम पर अब हमारा एतमाद हिल कर रह गया है। तहम इसराइली फ़ौज ने वजाहत नहीं की कि रात और डिमोना में दिफाई निज़ाम में क्या ख़राबी हुई थी, लेकिन इन हमलों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसराइल के इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं और ये खदशा भी दोबारा सामने आया है कि इसराइली फ़ौज को तवील अरसे तक अहम मकामात को महफूज रखने के लिए इंटरसेप्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और डिमोना में एक हसास जौहरी तनसीब मौजूद है। ये इलाका यकीनन अहम मकामात में शामिल है। डिमोना पर हमले के बाद ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने एक बयान में कहा कि इसराइल की तरफ से डिमोना जैसे महफूज मकाम पर मिसाइल इंटरसेप्ट करने में नाकामी जंग का टर्निंग पॉइंट है। इसराइल का आसमान अब गैर महफूज है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि यही खदशा हालिया ईरान जंग शुरू करने की एक वजह था। ईरान इतने ज़्यादा मिसाइल ज़ख़ीरा कर रहा है जो इसराइल के दिफाई निज़ाम को बेबस कर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल जून की 12 रोज़ा जंग में ईरान के मिसाइलों का ज़ख़ीरा नुमाया तौर पर कम हो गया था जो अंदाज़न 3000 से कम होकर 1500 से भी कम रह गया था क्योंकि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे थे और इसराइली फ़ौज ने ईरान में मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाया था। लेकिन इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने जल्द ही मिसाइल बनाने की सलाहियत बहाल कर ली और मौजूदा जंग शुरू होने से पहले ईरान के पास तकरीबन 2500 मिसाइल मौजूद थे और ये रफ्तार इसराइली सिक्योरिटी हुकाम के लिए बाइस तशवीश थी। एक साबिक आला सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि इसराइली दिफाई निज़ाम 3000 से 5000 मिसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता और हो सकता है कि ईरान एक साल में इस तादाद से भी आगे निकल गया हो। इसराइली हुकाम का कहना है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रहा है लेकिन कोई भी निज़ाम 100% मौसर नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का कई तहों वाला या लेयर्स वाला एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। हर लेयर का एक ख़ास किस्म के ख़तरे के लिए इस्तेमाल है। आयरन डोम करीब से आने वाले रॉकेटों को रोकता है। डेविड्स स्लिंग दरमियानी और तवील फासले के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है जबकि एरो 2 और एरो 3 तवील फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जबकि अमरीकी फ़ौज का थार्ड सिस्टम भी इसराइली दिफा के लिए इस्तेमाल होता है। इसराइली दिफाई निज़ाम के साबिक़ कमांडर रान खाखोफ के मुताबिक मिसाइल ना रोक पाने की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि मुतल्लिका कमांडर्स को फ़ौरन फैसला करना होता है कि कौन सा निज़ाम इस्तेमाल किया जाए ताकि महंगा मिसाइल ज़ाया ना हो जाए। दूसरी वजह तकनीकी ख़राबी हो सकती है जैसे रेडार या एयर डिफेंस सिस्टम के दरमियान राबते का मसला होना और तीसरी वजह यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत जदीद हैं मगर मुकम्मल तौर पर दुनिया से पोशीदा भी नहीं है जिससे उनका तोड़ ना बनाया जा सकता हो। इसी तरह मिसाइल की कमी भी एक वजह हो सकती है। एक एरो मिसाइल की कीमत तकरीबन $30 लाख है। डेविड स्लिंग के मिसाइल की कीमत तकरीबन $7 लाख है जबकि आयरन डोम में 50 से 70 हज़ार डॉलर का मिसाइल फायर होता है जबकि थार्ड के इंटरसेप्टर्स की कीमत तकरीबन $1.5 करोड़ होती है। खुद अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान पर हमले के पहले 2 दिनों में ही $5.6 अरब के हथियार इस्तेमाल किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल बनाने की सलाहियत पर हमलों के बावजूद ईरान मुख्तलिफ फासले तक मार करने वाले मिसाइल दिखाकर खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। 20 मार्च को ईरान ने बहरे हिंद में 2500 किलोमीटर दूर वाक़े डिएगो गार्सिया जजीरे की तरफ मिसाइल दागे जहां अमरीका और बरतानिया का अड्डा है। इस हमले से यूरोप में भी तशवीश बढ़ गई थी और इस पर रद्दअमल देते हुए इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने तकरीबन 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल दागा है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران کے پاس حقیقت میں طویل فاصلے کے میزائل موجود ہیں تو اس سے امریکہ اور نیٹو کے اتحادیوں کے لیے خطرے کی نوعیت بدل جائے گی۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ٹام کاراکو کے تجزیے کے مطابق ایران کے پاس ایسی صلاحیتیں ہو سکتی ہیں جو اس نے اب تک ظاہر ہی نہیں کی۔ ایران اسپیس لانچ وہیکلز تیار کر رہا ہے جنہیں میزائلز کا کزن کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی کے پاس چھوٹی ہی صحیح کسی چیز کو خلا کے میدان میں بھیجنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اسے 2000 میل سے بھی زیادہ دور تک پھینکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ یعنی امریکی اور اسرائیلی حکام مان رہے ہیں کہ ایرانی میزائل اسرائیل کے ملٹی لیئرڈ دفاعی نظام سے بچ کر اسرائیل میں اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں، جن میں اسرائیل کی جوہری تنصیبات کے قریب ہونے والے میزائل حملے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز پھر ڈیمونا کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تل ابیب اور مختلف شہروں میں ایرانی میزائلوں نے نقصانات پہنچائے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیت شمش میں ایرانی میزائل گرنے سے شدید تباہی ہوئی۔ اسرائیلی ساحلی شہر حیفا کی طرف بھی ڈرون داغے گئے اور کئی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ گزشتہ روز بحر ہند میں ایک امریکی F-18 طیارے کو ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا میں اس حوالے سے کئی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن امریکی فوج نے F-18 طیارے کو نشانہ بنانے کے دعوے کو مسترد کیا ہے۔ 4 ہفتوں سے جاری اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل میں معمولات زندگی شدید متاثر ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وقفے سے ایران سے اسرائیل پر میزائل داغے جاتے ہیں، پھر آس پاس کے علاقوں میں سائرن کی آوازیں گونجتی ہیں، جس سے اسرائیلی شہری ہر وقت شیلٹرز کے قریب رہنے پر مجبور ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی قوت برداشت جواب دے رہی۔ ایران کے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر اندازوں کے برعکس کامیاب حملوں کو روس کی مدد سے جوڑا جا رہا ہے، اور مغربی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ حالیہ جنگ میں روس کی زبانی حمایت سے بڑھ کر روس اور ایران کا قریبی دفاعی تعلق رہا ہے۔ روس کی جانب سے ٹیکنالوجی اور معلومات کی صورت میں ایران کو مدد فراہم کی گئی ہے اور ڈرونز بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے مغربی انٹیلیجنس کے حوالے سے لکھا ہے کہ روس ایران کو ڈرون فراہم کر رہا ہے اور مہلک ہتھیاروں، خوراک اور ادویات کی مرحلہ وار ترسیل بھی مکمل کرنے کے قریب ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس معلومات سے واقف 2 عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملوں کے چند دن بعد ہی اعلیٰ ایرانی اور روسی حکام نے خفیہ طور پر ڈرون کی فراہمی پر بات چیت شروع کر دی تھی۔ ترسیل کا آغاز مارچ کے شروع میں ہوا اور توقع تھی کہ یہ مہینے کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ اس معاملے سے واقف افراد نے کہا کہ روس کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور اس نے اپنے اتحادیوں کو اہم مدد فراہم کی ہے، جس میں سیٹلائٹ تصاویر، ٹارگٹس کا ڈیٹا اور انٹیلیجنس سپورٹ شامل ہے۔ ڈرون جیسے ہتھیاروں کی ترسیل اس بات کا پہلا ثبوت ہوگی کہ جنگ کے آغاز کے بعد روس ایران کو مہلک ہتھیار فراہم کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ایک سینئر مغربی عہدیدار نے کہا کہ روس نہ صرف ایرانیوں کی جنگی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے بلکہ ایران کی حکومت کے وسیع تر سیاسی استحکام کو بھی سہارا دے رہا ہے۔ عوامی سطح پر روس نے تنازع کے آغاز سے ہی انسانی ہمدردی پر مبنی امداد فراہم کرنے پر زور دیا ہے اور گزشتہ ہفتے کہا کہ اس نے آذربائیجان کے ذریعے ایران کو 13 ٹن سے زیادہ ادویات بھیجی ہیں اور مزید ترسیل جاری رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ میں یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز فائر کرنا اپنی فوجی حکمت عملی کا بنیادی حصہ بنا لیا ہے۔ لڑائی کے آغاز کے بعد سے وہ ایسے 3000 سے زیادہ ڈرونز فائر کر چکا ہے جنہیں وہ کم لاگت پر تیار کر سکتا ہے۔ روس 2023 سے یوکرین میں استعمال کے لیے ایرانی ڈیزائن پر مبنی یک طرفہ حملے کرنے والے ڈرون تیار کر رہا ہے، جن میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ وہ انٹرسیپٹر سے بچ سکیں اور زیادہ وزن لے جا سکیں۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر ریسرچ فیلو نے کہا کہ انہوں نے پاسداران انقلاب کے اندر موجود ذرائع سے آزادانہ طور پر سنا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے فوراً بعد روس کے ساتھ ڈرون کی فراہمی پر بات چیت شروع کر دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانیوں کو مزید ڈرونز کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اب زیادہ بہتر ڈرونز درکار ہیں، وہ زیادہ جدید صلاحیتوں والے ڈرونز لینا چاہتے ہیں۔ مغربی سیکیورٹی حکام میں سے ایک نے کہا کہ وہ اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ روس نے اس مہینے ایران کو کس قسم کے ڈرون بھیجنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس صرف ایسے ماڈلز فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہوگا جیسے جیران 2 جو ایرانی شاہد ڈرونز کی طرز پر بنائے گئے ہیں۔ اس معاملے سے واقف افراد نے کہا کہ اسرائیل نے گزشتہ ہفتے بحیرہ کیسپین میں روس اور ایران کے درمیان قائم ترسیل کے ایک اہم فوجی راستے کو حملوں کا نشانہ بنایا۔ پیرس کی سیانس پو یونیورسٹی کی ایک پروفیسر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران ان ڈرونز کو ریورس انجینئر کر کے اپنے مقامی نظام کو بہتر بنانا چاہتا ہو۔ جدید روسی ہتھیار ایرانی ڈرون حملوں کی صلاحیت کو بھی بڑھا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ایران کے پاس اس ٹیکنالوجی کو اپنے مقامی نظام میں ضم کرنے کے لیے وقت نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ روسیوں نے شاہد ڈرونز میں نمایاں بہتری کی ہے، جس میں انجن، نیویگیشن اور اینٹی جیمنگ صلاحیتوں میں تبدیلیاں شامل ہیں، اس لیے یہ سسٹم پہلے ہی ان سسٹمز سے زیادہ جدید ہے جو ایران خود تیار کر رہا تھا۔
رپورٹ کے مطابق روس اور ایران نے گزشتہ سال اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ کیا تھا، جس میں یہ بات کہی نہیں تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے باہمی دفاع کے پابند ہوں گے۔ ایران نے روس سے مزید جدید فضائی دفاعی صلاحیتیں بھی مانگی اور گزشتہ دسمبر میں ایک معاہدہ کیا جس کے تحت 3 سال میں 500 مین پورٹیبل وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے۔ تاہم موجودہ اور سابق مغربی عہدیداروں نے کہا کہ روس نے ایران کی جانب سے روس کے جدید ترین فضائی دفاعی نظاموں میں شامل S-400 حاصل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کریملن غالباً اس اقدام کو امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ سمجھتا ہے۔ ایران کی فوج کو پیچیدہ S-400 نظام کے استعمال کے لیے وسیع تربیت اور رہنمائی درکار ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ عملی طور پر روسی عملہ جنگ میں امریکی طیاروں کو نشانہ بنا رہا ہوگا۔ اس پوری صورتحال میں ایران جنگ کا طویل ہونا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہو رہا ہے۔ نیتن یاہو ایران جنگ سے سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے تھے اور توقع کر رہے تھے کہ یہ جنگ ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دے گی اور قبل از وقت انتخابات کروا کر وہ اس مقبولیت کو کیش کروا لیں گے یا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اچانک حملہ کر دیا تو پہلے ہی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے، جو نیتن یاہو کی خواہش اور سیاسی مفاد کے عین مطابق تھا۔ لیکن اس کے بعد کے جنگی حالات اور ایران کے حملوں نے اسرائیل میں رائے عامہ کو نیتن یاہو کے مزید خلاف کر دیا۔ ان کی مقبولیت بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب نیتن یاہو فوری انتخابات کروانے کے بجائے اسے ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو فوری یا جلد انتخابات سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ ایران کی جنگ سے پولز میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے بعد نیتن یاہو بجٹ منظور کروانے اور قبل از وقت انتخابات کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن میں ان کی شکست کا امکان ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ اب تک نیتن یاہو کی مقبولیت میں اضافہ نہیں کر سکی ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق جنگ کے ابتدائی دنوں میں آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد نیتن یاہو کے حمایتی حلقے نے یہ محسوس کیا کہ ان کی دائیں بازو کی اتحادی حکومت اکتوبر کی تاریخ سے پہلے انتخابات کروا سکتی ہے۔ فوری انتخابات کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ 31 مارچ تک بجٹ منظور نہ کرے، جس سے اسرائیلی قانون کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات لازم ہو جاتے ہیں۔ جب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایران کی کئی اہم شخصیات شہید ہو گئیں تو نیتن یاہو کے کچھ قریبی ساتھیوں نے جون میں انتخابات کروانے کی بات کی۔ اسرائیلی حکومت کے 3 اراکین نے روئٹرز کو بتایا کہ اب تقریباً 4 ہفتوں کی جنگ اور ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی کے بعد نیتن یاہو قبل از وقت انتخابات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قبل از وقت انتخابات سے بچنے کی اس کوشش میں سیاسی اتحادیوں کو فنڈز دینا شامل ہے تاکہ پارلیمنٹ میں بجٹ کے حق میں اکثریت حاصل کی جا سکے، اور اگلے ہفتے کی آخری تاریخ سے پہلے بجٹ کو فائنانس کمیٹی سے جلد منظور کروایا جا رہا ہے۔ تاہم نیتن یاہو کے سیاسی ترجمان نے اس حوالے سے موقف نہیں دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس جنگ نے نیتن یاہو کے حوالے سے اسرائیلی عوام کی توجہ غزہ سے ہٹا کر ایران کے خلاف موڑنے میں مدد دی ہے، جہاں اسرائیل کا قومی اتفاق رائے زیادہ مضبوط ہے۔ سروے ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیلی عوام اس جنگ کی وسیع حمایت کرتے ہیں، لیکن ووٹوں کے حوالے سے پولز 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے تقریباً ایک ہی جیسی صورتحال دکھا رہے ہیں۔ یروشلم کی یونیورسٹی کے سیاسی ماہر گیڈون راحت کے مطابق حالیہ سروے بتاتے ہیں کہ تقریباً 40% ووٹرز نیتن یاہو کے قوم پرست اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ہیں، 40% اپوزیشن کے ساتھ ہیں، جبکہ فیصلہ کن ووٹ اب تک نیتن یاہو کے حق میں نہیں آیا۔ اگرچہ اسرائیلی عوام جنگ کے مقاصد کی حمایت کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے طویل ہونے اور کسی واضح انجام یا سفارتی حل نہ ہونے کی وجہ سے اکتاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ 19 مارچ کو شائع ہونے والے ایک سروے کے مطابق نیتن یاہو کی پارٹی کو 120 نشستوں والے ایوان میں 28 نشستیں مل سکتی ہیں، جو موجودہ 34 نشستوں سے بھی کم ہیں۔ اگرچہ نیتن یاہو کی جماعت پھر بھی سب سے بڑی جماعت رہے گی، لیکن اس کا اتحاد صرف 51 نشستیں حاصل کر پائے گا اور اکثریت سے محروم رہے گا۔ رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کی وجہ سے دفاعی اخراجات بڑھنے سے بھی نیتن یاہو کی سیاسی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ نیتن یاہو کو سیاسی طور پر ایک اور چیلنج کا سامنا ہے، جو ان کے خلاف کافی عرصے سے جاری کرپشن کا ٹرائل ہے، جس میں دھوکہ دہی، رشوت اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات شامل ہیں۔ لیکن نیتن یاہو ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے ساتھ اسرائیلی صدر سے اس کیس میں معافی کی اپیل کی ہے۔ تاہم ٹرائل کے درمیان معافی دینا غیر معمولی ہوگا اور اسرائیل کا عدالتی نظام بھی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملے مسلسل جاری ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک ایران میں 10,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران میں عوام اسرائیلی عوام کی طرح شیلٹرز میں تو نہیں جا رہے، مگر اس خطرے کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ ایرانی نیوز چینل پریس ٹی وی نے تہران کے ایک رہائشی علاقے میں امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد کے حالات پر ڈاکیومنٹری تیار کی ہے اور دکھایا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی شہریوں کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے۔